अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q। मैं हूं अहमद कुरैशी। हमारे दुश्मन की जाल पाकिस्तान में इतनी फैल चुकी है अब कि अब वो हमारे वजीर आज़म को भी निशाना बनाने के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत पुरानी कहानी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से जो आवाज़ पाकिस्तान में उठी ये बात करने के लिए कि यहाँ पे दुश्मन की जाल नेटवर्क फैल चुका है, तो हमेशा जो है वो दूसरी आवाज़ें उठी दबाने के लिए कि नहीं ये तो साजिशी नज़रियात हैं, ये झूठ है, ये नफ़रत फैलाने वाली बात है, ये बात ना की जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अनफॉर्चुनेटली भारत जो है पाकिस्तान में 1950 से दहशतगर्दी में मुलव्वस है। जो इल्ज़ाम हम पे लगता रहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, तो प्रॉक्सी वार हम 3 साल के थे ना, उस वक्त हाफिज सईद थे, ना लश्कर तैयबा थी, ना कश्मीर मुसल्लह जद्दोजहद चल रही थी। और 1950 में भारत ने शुरुआत की प्रॉक्सी वार की। ये हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, हमें अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए कि 1950 में भारत ने पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए कि क्यों हम कश्मीर को परसू कर रहे हैं यूएन में, सज़ा देने के लिए उस वक्त वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की तैयारी की और शुरुआत की और इस्तेमाल हुई हमारे खिलाफ। 30 साल तक इस्तेमाल होती रही, 50, 60, 70 की इन डेकेड्स में, और 74 या 79 में जाके बिल आखिर पाकिस्तान मजबूर होकर हमें भी फिर मुदाखलत करनी पड़ी अफगानिस्तान में, क्योंकि हम जाहिर है कोई भी मुल्क चुप नहीं बैठेगा अगर कोई पड़ोसी मुल्क की सरजमीन जो है एक तीसरा मुल्क आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हो। मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ, अब अथॉरिटीज़ ने एक्सेस दिया है एक पाकिस्तानी रॉ एजेंट तक पाकिस्तानी मीडिया को, और ये वीडियो जो है मैं हमारी 14 अगस्त से कोई 1 या 2 दिन पहले मैं इस दहशतगर्द तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो एजेंट थे बेसिकली, लेकिन इनका काम था पाकिस्तान आर्मी की जो मूवमेंट्स हैं, जीप्स किन कैंप्स पे निकल रही हैं, आ रही हैं, उन पर नज़र रखना। ये नौजवान पाकिस्तानी है, गुमराह हुआ, और इससे ये भी कहा गया कि आपने कराची की एक सियासी जमात से राब्ता रखना है। ये इनसे कहा, किसने कहा? ये देखें वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं, खबरें आपने देख ली हैं आज, और इस वक्त मैं आपको मिलवा रहा हूँ उनसे जो इस वक्त खबरों में हैं, जो रॉ के लिए रिक्रूट हुए थे। एक पाकिस्तानी नौजवान रॉ के लिए, इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस के लिए रिक्रूट हुए, पाकिस्तान आर्मी पे स्पाइंग करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी की जो ऑपरेशंस हैं बलूचिस्तान में, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कराची में, उन पे स्पाइंग करने के लिए डिटेल्स जो हैं उन्हीं से पूछते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सर दीपक कुमार। दीपक, आप कहाँ के? सर जी मैं कलात। कलात में आप वहीं पैदा हुए थे? जी सर जी। और इंडिया कैसे गया? सर जी मेरे भाई ने सर उधर से कागज़ भेजे थे और मैं यात्रा के सर तौर पर उधर गया था। जी सर। यात्रा पे गए थे आप? जी सर। तो पहली दफ़ा गए थे? नहीं सर, ये मेरा दूसरी चक्कर। पहली चक्कर बस सर मैं काफ़ी पहले गया था, छोटा था, वो वालिद साहब के साथ सर फैमिली के साथ गया। तो ये कौन से साल की बात है? सर ये 2014 की बात। 14 की बात है। तो आप जब दीपक वहाँ गए थे 2014 में, जी सर, तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस सर्विस है रॉ, जी सर, उनके ऑफिसर ने आपको अप्रोच किया? जी सर। 2014 में किया? जी सर। पहली दफ़ा किया था ये, उससे पहले नहीं किया था? जी नहीं सर। अच्छा, कैसे अप्रोच किया उन्होंने आपको? सर मैं इधर गया तो सर मेरा वीज़ा का मसला था, वो सर 4 दिन वीज़ा में रह चुके थे, तो सर मुझे उधर रहना था सर, घूमना था और यात्रा भी करनी थी। तो सर इसी बारे सर मैंने उन लोगों ने मुझे कहा कि मैंने उनको कभी मुझे वीज़ा चाहिए, तो सर वो नहीं दे रहे। तो सर सामने 2 बंदे सर बैठे हुए थे, एक का नाम सर जी गुरदीप सिंह था कैप्टन, और दूसरे का नाम सर राजकुमार था, वो इंस्पेक्टर था। तो उन लोगों ने मेरे पासपोर्ट लिए, चेक किए कि कलात क्यों? जी हाँ। कहते हैं भाई आप कलात में हमारे लिए काम करोगे और हम आपको वीज़ा देंगे। जी सर, इस सिलसिले में सर मैंने वीज़ा उन लोगों ने मुझे सर वीज़ा दी। ठीक है, ये पिछले साल की बात है? जी सर बिल्कुल। उसके बाद आप पाकिस्तान वापस आ गए? जी सर बिल्कुल वापस आ। और कलात वापस चले गए? जी सर बिल्कुल। फिर क्या किया आपने वहाँ पे? फिर सर उन लोगों ने मुझे बताया था कि हम लोग आपको फ़ोन करेंगे, जो हमारा नंबर नहीं आएगा आप लोगों के पास, आपके पास नंबर नहीं आएगा, और आप हमें इंफॉर्मेशन देते जब बलूचिस्तान की जो सियासी पार्टी हैं
اور سیاسی پارٹیاں BLA JCV سر اور سیاسی پارٹیاں اور فوج کے بارے میں اور سے ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں سر. اچھا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نظر رکھیں حالات کے اندر پاکستانی فوج کی موومنٹس پہ؟ جی سر بالکل. اچھا اور وہ انہیں بتائیں انفارمیشن جب وہ فون کریں گے تو آپ نے ان کو پھر انفارمیشن دینی؟ جی ہاں سر بالکل. اچھا وہ آپ کو اپنے موبائل پہ فون کرتے تھے؟ جی ہاں سر. پاکستانی موبائل تھا؟ جی سر میرا پاکستانی تھا. آپ نے انہیں مجھے کوئی مثال دیں ایک دو، آپ نے انہیں مثلاً کیا باتیں بتائی تھی؟ سر میں نے باتیں ان لوگوں کو بتائی تھی جب وہ جو بازار کی سر انفارمیشن تھی جو بازار بند ہوتی تھی یا کھلتی تھی اور جو سیاسی پارٹی تھی سر ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور سر خاص کر کون سی سیاسی پارٹی؟ سر وہ زیادہ سر BLA کا پوچھتے تھے کہ وہ تیز ہے یا کم ہے سر. جی کہ وہ تیز ان کا کام جو کر رہے ہیں وہ تیز کر رہے ہیں یا کم ہے، زیادہ کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں؟ جی ہاں سر ان کی کیسی چل رہی ہے روٹین کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے BLA کیا کرتی ہے؟ جی سر وہ تو سر بتائیے آپ کو. جی سر پتہ ہے دیکھنا سر بندوں کو مارتی ہے سر. ٹھیک ہے. تو آپ وہ اطلاع ان کو انفارمیشن دیتے تھے کہ آج BLA نے یہ کیا، آج BLA نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ BLA نے فلاں کام کیا ہے؟ جی نہیں سر. پھر کیا کیسے پوچھتے تھے آپ سے؟ سر وہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ کام کیسے ان لوگوں صرف سر ان لوگوں کو وہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کے اوپر نظر رکھیں یہ تیز جا رہی ہے یا نہیں یا سلو جا رہی ہے. جی سر ٹھیک ہے. آپ نے چیک کرنا تھا؟ چیک کرنا تھا. جی آپ نے چیک کرنا تھا. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ ٹیلی فون آتا تھا آپ سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کلات کے باہر بھی کہیں اور جانے؟ جی ہاں سر مجھے کراچی کا جانے کے لیے کہا تو سر میرے کچھ مسئلے ہو گئے سر والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو سر میں جا نہیں سکا اور مجھے کہا گیا تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے ساتھ آپ کو سر ملاقات کرنا ہے اس کے ایک بندے کے ساتھ سر. کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایم ہے سر؟ ہے. میں نے اسے مراد پوچھا ان کا تو سر ان لوگوں نے گریز کیا نہیں بتا. انہوں نے بس کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ایم ہے اور وہ آپ سے رابطہ کرے گی. جی سر. جی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ نہیں سر مجھے صرف کہا کہ ان لوگوں سے سر جی ملاقات کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 2015 میں جانا تھا یا پچھلے سال کی بات ہے؟ سر یہ 2014 کی بات ہے. ساری 14 کی بات ہے. 2014 میں گیا 15 میں سر میں نے ان لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. 15 میں شروع کر دیا صاحب نے. تو آپ نے جو انفارمیشن انہیں بتا رہے تھے اور ساری چیزیں جو تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا صرف ویزا دیا انہوں نے آپ کو؟ نہیں سر مجھے پیسے بھی دیے سر ان لوگوں نے. زیادہ پیسے دیے؟ جی سر. کتنے دیے؟ سر مجھے 5 لاکھ ملے ہیں سر ٹوٹل. اچھا ٹوٹل؟ جی سر. تو وہ پیسے کیسے بھیج سکتے آپ کو؟ سر 50,000 مجھے دیا گیا واپسی پر جب میں آیا اور سر مجھے 4.5 لاکھ روپے سے میرے بھائی کو دیے وہ انڈیا میں سر. انڈیا میں دیے بھائی کو؟ جی سر بالکل. ٹھیک. وہ پیسے آپ کو تو نہیں ملے؟ وہ فیملی کے پاس ہیں؟ جی سر. مطلب وہ آپ کو مطلب آپ کے فیملی کے پاس پہنچ گئے؟ جی سر بھائی کے پاس تھے سر. آپ نے یہ کام ایسے جب کر رہے تھے جب آپ کو وہ کیپٹن گردیپ سنگھ نے آپ سے کہا اور وہ انسپیکٹر کیا نام تھا انسپیکٹر کا؟ راج کمار سر. راج کمار. تو انہوں نے جب آپ سے یہ کہا جی سر تو آپ کو لگا نہیں کہ یہ جو آپ سے کام کہہ رہی ہے یہ غلط ہے؟ سر میں بچہ تھا سر بالکل سر میں نے غلطی کی سر. اس ٹائم سر میں لالچ میں آ گئے سر اپنی ویزا کی کیونکہ سر میں گھومنے گیا امریکہ گھوموں اور سر دوسری بار سر پیسے کی لالچ میں آ گئے اسی وجہ سے سر میں. آپ کی کیا عمر تھی اس وقت؟ سر عمر تو سر اس ٹائم سر تقریباً 20 سال کی سر. اچھا آپ کا فیملی میں آپ کے بھائی کوئی ان کے ساتھ کوئی اور بھی کام کر رہا تھا؟ نہیں سر بھائی کا پرانی بھائی ادھر رہتا تھا تو مجھے سر بھائی نے منگایا تھا. آگے سر ابھی بھائی کی پڑھائی سر وہ کس طریقے سے سر میں گیا اور کیسا گیا سر. جی آپ کے جو وہ کیپٹن تھے گردیپ سنگھ جی سر. جی انہیں پتہ ہے کہ آپ پکڑے گئے؟ جی نہیں سر. وہ ٹیلی فون کر رہے ہوں گے ان کے پاس کوئی طریقہ ہے معلوم کرنے کا کہ آپ پکڑے گئے؟ نہیں سر ان کے پاس نہیں ہے سر. چلیں اب تو پتہ چل گیا ہوگا انہیں لیکن یہ کہ آپ کو جب پکڑے گئے آپ جی سر تو آپ پاکستانی؟ جی سر بالکل. ٹھیک ہے نا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں آپ پاکستانی ہیں؟ بالکل سر پاکستانی. تو آپ نے جب یہ آپ پکڑے گئے جی سر بالکل. آپ سے پوچھا گیا ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ اپنی فوج پہ آپ یہ اور آپ نے کیا کہا؟ سر بالکل میں سر گنہگار ہوں سر اس پاکستان کا. میں نے ان لوگوں کے لیے سر جاسوسی کی سر. مجھے بہت غلط کیا سر. میں بہت پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے سر بہت
غلط کام کیے سر. مطلب یاترے پہ جانا جو ہے وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل وہ تو کوئی ایسی بات نہیں, وہ تو اچھی بات ہے. چلیں آپ یاترے پہ گئے تھے, وہ ایک مذہبی کام ہے. لیکن دشمن کے لیے جو آپ کے ملک کے خلاف کام کرو, اس کے لیے کام کرنا یہ تو غلط بات ہے. جی سر بالکل. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر آپ کو میں موقع دوں بات کرنے کا دوسرے لوگوں سے جو اس طرح کا کام کر چکے شاید کر رہے ہوں ابھی بھی, جی سر, آپ انہیں کیا کہیں گے؟ سر میں تو کہتا ہوں سر اگر وہ کام کرتے ہیں ان کو لعنت ہے سر, جو کام کرتے ہیں سر انڈیا کے لیے سر. مجھے سبق ملا ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ اپنے ملک اپنا ملک اور دوسرے ملک کے لیے سرداری کرنا سر بہت سا ضرور ہے سر. ان لوگوں کے خلاف کام کرنا ایک ہم لوگوں کے لیے سر میرے اوپر سر میں شرمندہ ہوں سر بہت سر. دیپک ہے یہ بلوچستان کا قلات کا, کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا گناہگار ہوں. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ دیپک ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستانی ہندو ہے. یہ تو اس کو تو بیچارے کو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ زیارت کے لیے وہاں پہ جو ہندو ٹیمپلز ہیں یا مقدس مقامات ہیں بھارت گیا ہوگا, اس کو انہوں نے ریکروٹ کر لیا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں پاکستانی ہندوؤں کے بارے میں, کہ پاکستانی ہندو جو ہیں پاکستان کی خدمت ایسی جگہوں پہ کر رہے ہیں ہمارے ملٹری سٹرکچر کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شاید ہمارا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا. ایک دیپک کو تم نے, ہمارے دشمن نے جو ہے اس کو گمراہ کیا, لیکن اس طرح کے 9 اور ہیں پاکستانی دیپک جو تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو ہم جو ہیں سلیوٹ کرتے ہیں اپنے پاکستانی ہندوؤں کو. یہ آپ سب کو ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یو ریپرزینٹ نہیں کرتا تمام پاکستانی ہندوؤں کو. اور ایک بات پھر یہ آپ کے سامنے واضح ہونے چاہیے, ثبوت پاکستان کے پاس ہیں. بھارتی دہشت گرد یہاں سے پکڑے گئے ہیں. سربجیت سنگھ اور کشمیر سنگھ جو 10 اور 15-20 سال گزار کے ہماری جیلوں سے باعزت طریقے سے رہا کیے گئے, جا کے انہوں نے بھارت میں اعتراف کیا ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. پچھلے 15 سالوں میں جو پاکستانیوں کا قتل عام یہاں پہ ہوا ہے اس کے اندر گمراہ ہمارے پاکستانی, کرنے والے بہت سے تھے لیکن کرانے والوں میں سر فہرست بھارت ہے. اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے. وقفے کی طرف چلتے ہیں. ایک بڑی اہم ایک اور ہماری ملک کی سیاست کا ایک ایشو ہے کراچی کے حوالے سے, وہ ڈسکس کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. نون لیگ رینجرز یا NQM, ایک بڑا انٹرسٹنگ سی نوٹیفیکیشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئی ہے, اور یہ منسٹری آف لا, جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے جاری کی ہے 16 تاریخ کو. اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے آرڈر پہ ہے. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک گریونس ریڈریسل کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر NQM کی جو شکایات ہیں پاکستان رینجرز کے خلاف کراچی میں, وہ NQM کو موقع دیا جائے گا کہ وہ شکایات جو ہے اپنی منظر عام پر لے کر آئے. اور اس جو میں ابھی نوٹیفیکیشن میں دیکھ رہا ہوں, اور اس نوٹیفیکیشن کے جو گریونس ریڈریسل کمیٹی ہے GRC, اس کے 1 2 3 4 5 اراکین ہیں, جس کے اندر 3 محترم سابق ججز ہیں ریٹائرڈ, اور ایک اس میں سیکرٹری انٹیریئر ہے, اور ایک NQM کا نمائندہ ہے. NQM کے نمائندے جو ہیں وہ بیرسٹر فرغ نسیم صاحب ہیں, ایڈوکیٹ, معروف شخصیت ہیں اور بہت اچھے لائر ہیں. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا کیا مقصد ہے؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا اس سے میسج کیا ہے دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے NQM جو ہے وہ ریزائن نہ کرے, اور NQM کو پورا موقع ایک پلیٹ فارم اسٹیٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا ملے کہ وہ پاکستان رینجرز کے خلاف کھل کر بول سکیں اور اپنی دل کی بھڑاس جو ہے وہ نکال سکیں؟ اور یقیناً ظاہر ہے وہ کھل کے بولیں گے کیونکہ جو کمیٹی جو اس کی ممبران ہے اس GRC کی, اس میں کوئی نمائندہ رینجرز کی طرف سے نہیں ہے. میرے شاید سیکرٹری انٹیریئر خود نمائندگی کر رہے ہوں گے آبویسلی رینجرز کی, تو شاید اس لیے نہیں رکھا. لیکن بہرحال NQM جو کھل کے, تو کیا یہ مقصد ہے نواز شریف صاحب کا, یا نواز شریف صاحب کا دوسرا مقصد ہے جو اب دوسری میننگز ہم جیسے جو صحافی ہیں, جو تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ نکال سکتے ہیں کہ کیا اس کا مقصد یہ ہے
کہنا کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس کی شہادت قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ برابر ہے. یعنی کہ اگر پاکستان رینجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دہشت گرد پکڑا ہے کراچی میں اور اس کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے، تو بحیثیت پاکستانی شہری اور بحیثیت حکومت کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کا، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا کوئی مجرم ہو؟ کیا وہ برابر ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب سی ایک نئی چیز ہو رہی ہے. لیکن ہماری جمہوریت میں بیسکلی میں یہ ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت ساری خراب چیزیں ہیں. خرابیاں بہت ساری ہیں ہماری جمہوریت میں، بہت زیادہ. اور ہمیں اپنا جو پریکٹس ہے، جو ایکسرسائز ہے وہ جمہوریت کا ڈیموکریٹک ایکسرسائز، وہ بہتر کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. اب یہ چیز جو ہے میرے خیال میں بہت انوکھی چیز ہے کہ میرے خیال میں قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں اور ساری سیاسی جماعتوں کو قانون کے سامنے برابر ہونا چاہیے اور کسی کو استثناء نہیں حاصل ہونا چاہیے. تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے یا اس کے کوئی اراکین یا کارکن پائے جاتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور وہ بھی اتنی سنگین نوعیت کی خلاف ورزیاں جس طرح کی کراچی میں ہم نے دیکھی ہیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہیں. صرف ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کے اندر اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں سنی تحریک ہے، اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں. سب کا احترام کرتے ہیں لیکن نام آئے ہیں کافی لوگوں کے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ کہ وہ سیاسی جماعتیں ملوث تھی اس میں. ہو سکتا ہے قانون یہ ثابت کرے گا کہ سیاسی جماعتیں ملوث نہیں تھیں، بلکہ وہ جو نچلی سطح پہ اراکین تھے، جو کارکن تھے سیاسی جماعتوں کے، وہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث تھے. یہ قانون بتائے گا، کورٹس بتائیں گے، ہم اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن کیا شہادت خلاف ورزی کرنے والوں کی، وائلیشن کرنے والوں کی قانون کی، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے برابر ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. پھر اس سے بہت سارے اور سوالات اٹھتے ہیں. اس سے سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے، یہ ہمارا میڈیا، ہم خود صحافی، جب ہمارے سامنے یہ کیسز آتے ہیں کہ فلاں سیاسی جماعت، پی ٹی آئی یا نون لیگ یا اے این پی یا ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں، چھوٹی نوعیت کی خلاف ورزیاں اور سنگین نوعیت کی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو ہے بڑی سنگین نوعیت کی خلاف ورزیاں آ رہی ہیں، جس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کچھ سیاسی جماعت کے کارکن جو ہیں وہ ایک دشمن ملک جا کے وہاں پہ ٹریننگ بھی حاصل کرتے رہے ہیں، واپس آتے رہے ہیں. تو اور نوعیت کی ہیں وہاں پہ جو بلیک میلنگ، کڈنیپ فار رینسم، بھتہ خوری جو ہے، جس کے اندر بائی دا وے اگین بہت ساری جماعتیں ملوث ہیں، ایک جماعت نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ سارے کام جو، اور اسلحہ مسلح تنظیمیں رکھنا. تو اب سوال یہ کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمارے گورنمنٹ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بحیثیت پاکستانی سٹیزن، ووٹرز، بحیثیت صحافی، ہم اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں کیا، یا اس پہ سیریس ایکشن لینا چاہیے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت پائی جاتی ہے دشمن ملک کے ساتھ رابطے، یعنی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس نے رابطے رکھے ہوئے ایک دشمن ملک کے ساتھ، بلکہ اپنے کچھ کارکن بھیج رہے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے، یا کسی وقت بھیجے گئے تھے، تو کیا ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے جمہوریت کے اندر، دستور ہمارا دیکھتے ہوئے؟ کیا رویہ ہمارا، ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ ایک نوٹیفیکیشن سیاسی مقاصد کے لیے، تاکہ سسٹم چلتا رہے، تاکہ ضمنی انتخابات نہ کروانے پڑیں کراچی کے اندر، تو اس سسٹم کو بچانے کے لیے اور اپنے مفادات کو رکھنے کے لیے ہم اس طرح کے نوٹیفیکیشنز جاری کریں تاکہ وہ سیاسی جماعت بھی خوش ہو جائے، اس کو موقع بھی مل جائے بولنے کا؟ لیکن وہ بولے گی کس کے خلاف؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف، پاکستان رینجرز کے خلاف. تو یہ سوالات ہیں. پھر یہ ہے کہ کب ہم وقت آئے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہو مکمل طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر، سب کے اوپر نافذ ہو، جس کے اندر یہ سوال میں اٹھا رہا ہوں ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ کیا اگر کوئی سیاسی جماعت قانون شکنی کرتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو کیا اس سیاسی جماعت کی شہادت جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے برابر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں مل سکتا. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کرتے ہیں، چپکے کرتے ہیں، وہ میڈیا میں پریس کانفرنسز نہیں کرتے. لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاست کھیلتی ہے اور بہت احسن طریقے سے کھیلتی ہے. یہ جو ہمارے پاکستان رینجرز ہیں یا جو جتنے بھی وردی میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو
وہ سیاست کرنی نہیں آتی جو سیاسی جماعت کے لوگ کرتے ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اس طرح کا نوٹیفیکیشن اور اس طرح کی گروپ اب یہ بنے گی کمیٹی جو ہے, تو آپ جو سیاسی جماعت کی جو گریونسز ہیں اس کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے خلاف, وہ تو بڑا موقع ملے گا. یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کام. اس پہ ذرا دیکھتے ہیں, اس پہ ٹرمز آف ریفرنس ابھی بننے ہیں, کیسے ہوگا یہ, ابھی سب کچھ یہ بھی ہونا ہے آگے چل کے. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن, یہ کمیٹی بننا, مطلب سیاسی جماعت نے تو اپنی بہت سارے گریونسز جو ہیں وہ پریس کانفرنسز میں اور مختلف اور طریقوں سے کورٹ کے تھرو بھی, بائی دا وے پٹیشنز کے تھرو بھی جو ہیں وہ اپنے رائٹ ایکسرسائز کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ایک سوال جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ضرور اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے, جو مجھے نہیں پتا کہ یہ جی آر سی جو ہے اس میں یہ چیز ڈسکس ہوگی یا نہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ روابط استوار کرے, رابطے بنائے, پرسنل ریلیشن شپ ڈائریکٹ, کہ اسٹیٹ کو نہیں پتا ہو کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ کسی سیاسی جماعت کے ایک غیر ملکی حکومت کے ساتھ ہیں, کیا اس کی اجازت پاکستانی قانون دیتا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گے, کسی سیاسی جماعت نے رکھے ہیں اس قسم کے روابط جو کہ ڈیٹریمنٹل ہیں, ہماری انٹرسٹ سب کے پاکستانیوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں وہ روابط, تو کیا اس پہ کوئی اس طرح کی نوٹیفیکیشن اور کمیٹی بن سکتی ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اس پہ لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سوالات ہیں, اور یہ سوالات ہمیں اٹھانے پڑیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے آئندہ دنوں کے اندر جو ہے یہ جی آر سی جو کمیٹی نوٹیفیکیشن جو وزیر اعظم صاحب نے خود پرسنلی آرڈر دیا ہے اس کو بنانے کا, یہ کس طرح کام کرتی ہے. وقفے کی طرف چلتے ہیں اور واپس آئیں گے, اور میں آپ کو تھوڑی سی ہماری ارد گرد پاکستان کے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. تقسیم سعودی عرب 5 حصے, یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانے جا رہا ہوں جو کہ جس پر گلف میں اور سعودی عرب میں جو ہے بڑی تشویش ہے. یہ میپ ہے جو کہ میں آگے چل کے دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, یہ میپ کیوں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو میں, تقسیم سعودی عرب کی ڈویژن, کہ یہ بٹ سکتا ہے کئی ملکوں کے اندر. یعنی ایک ملک جو سعودی عرب جو کنگڈم ہے یہ تقریباً کوئی 4 یا 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے یہ. اور بہت سے سعودیوں کا خیال ہے اور سعودی میڈیا کا اور حکومت کا کہ اس کی شروعات جو ہے وہ یمن جنگ سے ہے, اور جو اپریل سے اس سال کے شروع سے اچانک سے, بلکہ پچھلے سال کے آخر سے جب سے وہ یمن کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں اس وقت سے سعودی عرب کے اندر خودکش حملے شروع ہو گئے. اب تک ایک مسجد میں حملہ ہوا تھا جو ریاض میں ہوا تھا, جو کہ جو میجورٹی سعودیہ کی جو وہ ہے سنی مسلمان ہیں ان کی مسجد پہ ہوا تھا ریاض میں. لیکن اب تک تمام باقی جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ سعودی جو شیعہ ہیں ان کی مساجد پر اور امام بارگاہ پر ہوا ہے, اور جو لیٹسٹ تھا وہ کل ہوا ہے. اور اس پہ بھی بڑا وہ لوگ ہوشیار تھے اور الرٹ تھے, اور اس سے پہلے کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ اپنی ڈیٹونیٹ کرتا, اپنی جیکٹ جو ہے وہ اس سے پہلے ہی جو ہے اس کو انہوں نے اڑا دیا. اور بڑے 2 ڈرامیٹک ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ آئے ہیں. یہ ایک ویڈیو جو کہ کسی نے جو امام بارگاہ کے اندر تھے, کوئی خاتون تھیں, اور انہوں نے یہ ویڈیو بنائی, اور انہوں نے جس میں سعودی پولیس نے آ کے اس دہشت گرد کو جو ہے قتل کیا. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. اسی طرح جو ہے یہ اس طرح کی بڑی ویڈیوز بنی ہیں بائی دا وے, کہ کس طرح سعودی پولیس نے جو ہے فوری ایکشن لیا اور کافی جانیں بچ گئیں. یہ دوسری ویڈیو بھی دیکھیں. بالکل یہ آپ نے دیکھا, یہ ویڈیوز جو ہیں کل کے اس افسوسناک واقعے سے نکلی, اور اس کے بعد جو ہے میں چیک کر رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ری ایکشن ہے سعودی عرب کے اندر اس اٹیک پر, اور میں نے وہاں نوٹ کیا کہ وہی زیادہ تر جو ہیں جو لوگ کر رہے تھے وہ تعزیت کر رہے تھے, کیونکہ کوئی ہمیں 5 لوگ شہید ہوئے ہیں پھر بھی, کیونکہ یہ جو دہشت گرد تھا خودکش بمبار,
اس نے پہلے فائرنگ اوپن کی, پھر اس نے جو ہے وہ جیکٹ اندر گھس کے اس نے فائر کر کے اندر گھسنا تھا امام بارگاہ میں, اور پھر اس نے اپنی جیکٹ جو ہے وہ ڈیٹونیٹ کرنی تھی, لیکن یہ اس سے پہلے جو ہے اس کو پولیس نے آ کے جو ہے وہ فائرنگ انگیج کیا, اس کے پاس AK-47 تھا, اسے مار دیا. تو اسے مارنے کے بعد جو ہے میں نے ریاکشنز دیکھیں, لوگ تعزیت کر رہے تھے, اور یہ بڑی اچھی بات تھی جیسے کہ ہر جگہ ہونا چاہیے کہ جو سعودی سنی تھے وہ سعودی شیعہ کو کہہ رہے تھے, تعزیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی جو ایک دو واقعات ہوئے تھے اس میں بھی میں نے, آپ کو پتہ ہے میں بڑی نظر رکھتا ہوں مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر, اور ان کا میڈیا میں چیک کر رہا تھا, اور وہاں پہ بڑی باقاعدہ وفود گئے تھے جدہ سے, مکہ سے, دوسرے شہر طائف سے, دوسرے شہروں سے وفود آئے تھے ان القطیف اور ان دو تین علاقوں میں جہاں پہ پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں, اور تعزیت کرنے آئے تھے اور ایک نیشنل یونٹی جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے تھے. تو یہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا. اچھا, بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ابھی لیٹسٹ جو ہے, بس ابھی پروگرام شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے میں چیک کر رہا تھا, تو یہیں یمن میں جو ہے وہاں پہ آلریڈی امارات کی, کویت, بحرین اور سعودیہ اور مصر کی لینڈ فورسز وہاں تھیں, اور اب جو ہے سودان کی بھی لینڈ فورسز جو ہیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹس وہاں پہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. ہمارے یہ والا نیبرہڈ ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں ویسٹ ایشیا, ہمارا جو ہمارے مغربی سرحدوں کے پار جو ہمارے نیبرز ہیں, وہاں پہ یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی تیزی سے. یہ میپ میں آپ کو اب دکھانے جا رہا تھا جو سعودیہ کا ہے. یہ میپ اسکرین پہ آپ دیکھیں, یہ میپ جو ہے پروپوز کرتا ہے کہ کس طرح مشرق وسطیٰ میں کئی ملکوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے. یہ وہ میپ نہیں ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا جس کے اندر پاکستان کو بھی ڈیوائیڈ کرنے کی سازش کی گئی تھی کہ پاکستان بھی تقسیم ہو کے اتنے حصوں میں بکھر جائے گا. یہ دوسرا میپ ہے. یہ میپ جو ہے اس پہلے میپ کے کوئی 2 یا 3 سال بعد آیا. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میپ, یہ نیو یارک ٹائمز نے پبلش کیا تھا. وہاں پہ ایک خاتون معروف رپورٹر ہیں, کورسپونڈنٹ رابن رائٹ, اور انہوں نے تجویز دی تھی کہ ان کے مطابق سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً, یہ شام کا بھی دے رہے تھے, دیکھیں ابھی آپ میپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ عراق اور شام بھی تقسیم ہوگا. اور سب سے مزیدار بات جو تھی جس میں جو میں حیران ہوا, اچھا پہلے سعودیہ کی پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سعودیہ جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا. سعودیہ کا جو ہے اگر یہ میپ سکرین پہ ہو تو یہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا. سینٹر کے اندر مین سعودی عرب ہے, پھر باقی جو ہیں جو خلیج اور بحر احمر پر جو صوبے ہیں سعودی عرب کے, وہ 3 جو ہیں حجاز جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہیں, وہاں پہ 2 صوبے 2 نئے ملک بن جائیں گے, اور ایک جو خلیج کی طرف ہے وہاں پہ یہ ایک پورا نیا صوبہ بن جائے گا. تو یہ تقسیم جو ہے سعودی عرب کی, اس پہ بات ہو رہی تھی. سعودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھماکے خودکش حملے ہو رہے ہیں اور ہمیں سعودیوں کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بھی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو شدت پسند ایکسٹریمسٹ عناصر ہیں, جو تکفیری عناصر ہیں, ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ریسٹرین کیا جائے, کیونکہ دشمن یا کوئی بھی کروائے اس طرح کے واقعات کرواتے تو وہ اپنی مقامی لوگوں سے ہیں, اور ان کو جب انوائرمنٹ ملتی ہے, جب نفرت کی باتیں ہوں, تو یہ بات ہوئی ہے. اچھا, یہ میپ میں آپ کو دکھا رہا تھا, اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, یہ پھر سے اگر میپ سکرین پہ دکھایا جائے, اگر عراق اور شام کی دکھائیں تو اس کے اندر جس نے بھی یہ میپ بنایا, میں حیران ہوں. دیکھیں آپ, یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ویسٹ کے اندر لوگ کس طرح سوچتے ہیں کہ یہ جو میپ انہوں نے بنایا, وہ تجویز دے رہے تھے کہ سینٹر میں ایک سنستان ایک ملک بنے, پھر ایک شیعہستان بنے, پھر ایک علویستان بنے. علوی وہ فرقہ ہے جو صدر شام کے بشار الاسد کا فرقہ ہے, کہ علوستان, سنیستان اور شیعہستان. مطلب یہ اتنی یعنی اسٹرینج بات یہ اس لیے ہے کہ یہ ستان, مطلب یہ تو فارسی زبان, آپ کو سینٹرل ایشیا میں پاکستان ہو گیا, بلوچستان, ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے, عربستان, فارس, لورستان, لیکن یہ عرب میں جو ہے یہ استعمال کرنا بڑی حیران کن بات ہے. اب میں تو کہوں گا کہ یہ میپ جو بنانے والے تھے یہ یا تو سینٹرل ایشیا سے بڑے متاثر ہیں, یا ان کو نہیں پتا کہ عربی میں جو ہے اگر کوئی نئے ملک یہاں پہ پیدا بھی بنیں گے بھی تو وہ ستان جو ہے آخر میں ان کے ناموں کے تو نہیں آئے گا, کیونکہ وہ عربی بولنے والے ممالک ہوں گے. تو یہ آپ سوچیں کہ جو یعنی ہمارے علاقوں کے بارے میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں مغرب میں بیٹھے ہوئے, وہ کتنی غلط فہمیوں پر یعنی اس کا شکار ہوتے ہیں, غلط فہمیوں کا, اور انہی غلط فہمیوں پر مبنی جو ہے پھر اپنی تجاویز دیتے ہیں, اور اکثر وہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں, جس طرح پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اچھا, آگے کوئکلی میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ڈرون جو ہے اس ہفتے جو ہے ترکی نے ایک ڈرون گرایا شام کے بارڈر کے ساتھ, یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ترکی نے کہا کہ یہ ڈرون ہم نے گرایا, اور یہ رشیا کا ڈرون ہے, اور اس کی تصویریں بھی انہوں نے جو ہے یہ دکھائی ہیں, گرا ہوا ڈرون جو ہے. لیکن
روس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈرون، ہمارے تو ڈرون سارے موجود ہیں، ہمارا تو کوئی ڈرون نہیں گرا، تو یہ ڈرون جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اسی کی طرح اچھا یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس پہ تلخی اب یہ شروع ہو چکی ہے کہ ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرون اور پھر جو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے یہ دونوں روس اور امریکہ مل کے کر رہے ہیں. اور آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ پروٹیسٹ دونوں سفیروں سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے، ترکی نے باقاعدہ ان کے سفیروں کو بلایا اپنے دفتر خارجہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ٹینشن چلی رہی ہے، ایران کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. ایران نے جو ہے اپنی بھی آپ کو پتہ یہ ساری جو ہے انفارمیشن کی جنگ ہے. روس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے طیاروں کے وہ جو ہے کلپس ریلیز کر رہے ہیں جس طرح امریکنز پہلے کیا کرتے تھے. ایران بھی جو ہے وہ میدان میں آ گیا اور ایران نے جو کہ یہ کلپ جو ہے ایک انڈر گراؤنڈ کوئی فیسلٹی ہے جہاں راکٹ فیسلٹی ہے جو کہ ایران کے اندر ہے، اور اس کی یہ ایک GIF فائل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے فلیش فائل ہے یہ، اور یہ فلیش فائل جو ہے سوشل میڈیا پہ ریلیز کی ہے. اور یہ فلیش فائل جو ہے اس میں بیسکلی یہ انڈر گراؤنڈ بنکر ہے کوئی ایران کے اندر جہاں سے ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی کافی حد تک آگے نکل چکی ہے، اور وہ اس طرح کے اور بھی انہوں نے کافی تصویریں ریلیز کی ہیں. صرف یہ ریلیز نہیں کی، انہوں نے یہ ایک جنرل قاسم سلیمانی کی بھی تصویر ریلیز کی ہے. جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ ایران کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں اس کے ایک اہم جنرل ہیں جو زیادہ تر وقت جو ہے وہ عراق میں اور شام میں گزارتے ہیں. عرب ملکوں میں زیادہ ان کا وقت گزرتا ہے. اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ کونے میں بالکل جو کھڑے ہوئے ہیں، اچھا باقی لوگوں کی تصویریں جو چھپائی نہیں ہیں پیچھے کون ہیں اور کمانڈرز ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عربی میں جو عربی کا چینل ہے ایران سپورٹڈ چینل ہے لبنان میں، اور انہوں نے یہ اپنی ویب سائٹ پہ تصویریں لگائی ہیں کہ یہ جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ اس وقت ان تصویروں کے اندر شام کے اندر ہیں اور وہ ڈائریکٹلی کمانڈ کر رہے ہیں ایرانین ٹروپس کو جو ہیں آن دا گراؤنڈ شام کے اندر. اچھا جو مخالف لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہیں اس وقت اس لیے لگائی جا رہی ہیں کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر ایران کی جو فورسز ہیں شام میں ان کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ تصویریں کچھ ایک جنرل جو ہیں جنرل حسن حمدانی ہیں اور یہ وہاں پہ لڑائی کرتے ہوئے وہاں پہ یہ تصویریں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ آئسس کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہوئے تھے. اور پھر ان کی باقاعدہ تدفین فل آنرز کے ساتھ جو ہے تہران میں ہوئی تھی، اور وہ تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں، میرے خیال میں اسکرین پہ چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ مطلب سینئر جنرل تھے. تو ایک تو یہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد جو ایک اور بڑا لاس ہوا وہ جب حزب اللہ کے جو مین کمانڈر تھے شام کے اندر، حزب اللہ نے خود اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارا جو سینئر موسٹ کمانڈر تھا وہ جو ہے جھڑپوں میں داعش کے ساتھ اور دوسری جو سیرین اپوزیشن گروپس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ قتل ہوئے. تو یہ جو ہے میجر یہ لاسز تھے. ظاہر ہے اب ایک جنگ ہے اس میں لاسز تو ہوں گے، اور یہ لاسز تھے ایران کے. تو ایران نے بھی جو ہے اپنی وہ لاسز تو ہونے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی پاور بھی دکھانی ہے. تو وہ قاسم سلیمانی کی شام کے اندر تصویریں ریلیز کی اور وہ جو بنکرز کی تصویریں ریلیز ہو رہی ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے. آخر میں بس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اگر یہ تصویر ہے یہ بحرین کے وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ جو بہت اہم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اسکرین پہ تو نہیں ہوگی یہ لیکن یہ بڑی اہم ہے. اور اس میں اناؤنس کیا ہے بحرین کے وزیر خارجہ نے کہ آج کے بعد خلیجی ممالک جو ہیں وہ اپنے ایلائز کے پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے. یہ اشارہ امریکہ کی طرف اور دوسروں کی طرف ہے کہ ہم اپنے ایلائز کی طرف ڈیپینڈ نہیں کریں گے. آج کے بعد جو خلیجی ممالک ہیں، یہ اسکرین پہ بالکل آ گئی ہے، جو آج کے بعد جو سیکیورٹی ہے گلف ریجن کی وہ اس پورے خطے کی جو ہے وہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ خود اس کی ذمہ داری جو ہے نبھائیں گی اور خود ذمہ داری اٹھائیں گی. تو ایک میجر اسٹیٹمنٹ وہاں پہ. یہ کوئک ڈیولپمنٹس ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آئیں گے. اور تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے میرا پروگرام جو ہے ہم سارے خطے پہ نظر ڈال رہے ہیں، بھارت کو تو نہیں چھوڑ سکتے، تو ذرا بھارت پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. نفرت کہاں، پاکستان یا بھارت؟ بہت عرصے سے میں نوٹ کر رہا ہوں، میرے بڑے دوست ہیں ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں، گورنمنٹ سرکلز کے اندر، تھنک ٹینکس، میڈیا کے اندر، صحافت، NGOs، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ،
اور جب بھی ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, جو بھارت میں نفرت پاکستان کی طرف دکھائی جاتی ہے, تو جب ہم بات کرنے جاتے ہیں تو بڑے لوگ بڑے مہذبانہ اور معذرت خان انداز میں ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں قریشی صاحب, نفرت نہ پھیلائیں پلیز, یعنی کہ نفرت جو ہے آپ نہ پھیلائیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات نہیں کرتے اس کے اوپر, تو ہوتا یہ ہے جو اس فیملی کے ساتھ ہوا. یہ فیملی جو آپ سب نے فالو کیا تھا, یہ جو فیملی ممبئی گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو ہے ان کو سڑکوں پہ جو ہے وقت گزارنا پڑا. سڑکوں پہ کوئی بھی ان کو, سب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو ہم نے کمرے نہیں دینے کسی ہوٹل کے اندر, کسی گیسٹ ہاؤس میں, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہمارے پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم بات نہیں کرتے یہاں پہ کہ بھارت میں بڑی نفرت ہے بھائی, بڑی نفرت ہے بھارت میں. ہمارے ہاں کوئی بات کرنے, جب بات کرنے ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے دیکھیں پلیز آپ نفرت نہ پھیلائیں, تو ہم بات نہیں کرتے. جب بات نہیں کرتے تو ان جیسے ناداں پاکستانی جو ہیں وہ بھارت جاتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو سلمان خان کے فین ہیں, ہم تو پتہ نہیں اور کون سے خان, عامر خان کے فین ہیں اور فلاں کے فین ہیں, کترینہ کیف کے فین ہیں, ہم تو یعنی بڑا پسند کرتے ہیں آپ کو. لیکن آگے سے ان کو کیا جواب ملتا ہے؟ آپ پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, آؤٹ. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک بیسک جو آپ چھوڑیں سیاست کو, نیشنلٹی آپ کی کون ہے, کشمیری پاکستانی ہے, انسانیت بھی نہیں دکھائی جاتی آپ کو. اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ بے شک آپ فیملی ہیں, بے شک بچے ساتھ ہیں, آپ کے بڑے بوڑھے ہیں, لیکن آپ فٹ پاتھ پہ جو ہے رات گزاریں گے. ممبئی میں, ہمارے ملک میں ہمارے مہمان جو ہیں فٹ پاتھ پہ آپ وقت گزاریں گے. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں مجال کہ پچھلے 60 سالوں کے اندر کسی ایک بھی بھارتی وزٹر کی یہاں پاکستان میں تذلیل یا تضحیک یا توہین ہو. بلکہ 60 سال کی کیا, میں تو ابھی 2 دن پہلے کی ایک تصویر دکھاتا ہوں آپ کو اسکرین پہ. یہ دیکھیں, یہ 2 دن پہلے کی تصویر ہے, یہ 15 اکتوبر کی ہے. یہ ہمارے دوست ہیں کرنل راجہ جاوید مشتبہ صاحب, اور یہ جو ہیں ان کے گھر, یہ ملٹری, یہ آرمی کے ہیں, ریٹائرڈ ہیں. ان کے گھر پہ پرسوں ایک بھارتی بزنس مین جو ہے وہ گھومتا پھرتا ان کے گھر پہنچ گیا, ان کے علاقے کے اندر. یہ ان سے بھی ملنے آ گیا. انہوں نے اپنا گھر دروازہ کھولا, مہمان نوازی کی, کھانا پیش کیا. اور یہ بھارتی جو ہے دلی سے آیا تھا, یہ تاجر جو ہے خوش ہو کے گیا. تو 2 دن پہلے تک بھی ہم پاکستانی جو ہیں بھارتیوں کو یہاں پہ بڑے اچھے احسن طریقے سے ملتے ہیں. اور یہاں پہ کبھی بھی 70 ایئرز, تقریباً 70 ایئرز ہونے والے ہیں پاکستان کی آزادی کو, اور ہم نے آج تک ان 70 ایئرز کے اندر کسی ایک انڈین کی تذلیل توہین نہیں کی یہاں پہ, نہ اسے دھمکیاں ملی ہوں گی, نہ کچھ ہوا ہوگا. پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز یہ جو معذرت خانہ رویہ آپ تمام پاکستانی چھوڑ دیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے بولنے میں. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھرا ہوا ہے نفرتوں سے. بالخصوص بھارت کا جو شمالی علاقہ ہے جہاں پہ ہندی بولنے والے لوگ رہتے ہیں, یہ جو ہندی بولنے والے ہیں یہ آپ سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا. بہت نفرت کرتے ہیں آپ سے. مطلب باقی بھارت میں شاید لوگ نہ کرتے ہوں انفارچونیٹلی, لیکن اب ثابت یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ممبئی ہے, اور ممبئی جو ہے وہ ہندی نہیں بولی جاتی وہاں پہ, لیکن وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. لیکن زیادہ تر جو آپ کے خلاف جو نفرت دکھائی جاتی ہے نا, وہ بیسکلی جو ہندی سپیکنگ نارتھرن, جو دلی پہ قابض ایک مائنورٹی ہے ہندی بولنے والی. اور ایک جلدی سے کلپ دیکھیں, یہ ایک ہندی ٹی وی چینل کی اینکر کیا بولتی ہے اس واقعے کے بارے میں. سے آتنکواد کا جو زہر ہندوستان کی ہواؤں میں کئی دشکوں سے گھولا جا رہا ہے, اس سے پاکستان کی عام جنتا بھی پریشان ہے. کراچی سے ایک پریوار جب اپنے بچے کی صحت کے لیے ممبئی کے حاجی علی میں دعا مانگنے آیا تو انہیں ہوٹل میں ٹھہرنے کی جگہ تک نہیں ملی. ریلوے اسٹیشن پر پورے پریوار کو رات گزارنی پڑی. پاکستان سرکار بھی یہ سچ دیکھ لے کہ آتنکواد کی آگ میں کیسے اس کے اپنے لوگ بے وجہ جھلس رہے. یہ دیکھیں, یعنی نفرت دیکھیں آپ پاکستانیوں کے لیے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہندی بولنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے, مائنورٹی ہے جو 1 بلین لوگوں پہ کنٹرول کر رہی ہے. یہ 20% بھی نہیں ہے, اپنے آپ کو یہ 50% کہتے ہیں, یہ ہیں 20%. اور پورے بھارت کو نفرت کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی نفرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ نے 60 سالوں میں بھارت کو سوائے کرسچنز, دالت, مسلمان کے خلاف جینوسائیڈ اور رائٹس اور قتل عام کے علاوہ آپ لوگوں نے دیا کیا ہے بھارت کو. آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے. کل ملتے ہیں رات 10 بجے اتوار کو. مجھے ضرور جوائن کریے گا. اللہ حافظ.